अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रशीद बलोच। इस वक्त आप दरूं टीवी देख रहे हैं। आज एक तो यह है कि पीपल पार्टी के लिए दो बुरी खबरें हैं बलूचिस्तान से, वो आपके साथ शेयर करेंगे। और मीर इसरारुल्लाह ज़हरी का एक और वीडियो आया है, वज़ाती वीडियो, इस पे बात करते हैं। और बलोच यकजहती कमेटी की जानिब से तुरबत में आज फिर एहतजाजी रैली हुआ है और मौलाना हिदायतुर रहमान साहब भी इस्लामाबाद गए हैं इज़हार यकजहती के लिए बलोच लापता अफराद के कैम्प में। तो आगे बढ़ने से कबल आपने हमें सब्सक्राइब करना है, अपना फीडबैक देना है और घंटी का बटन ज़रूर दबाना है। अच्छा जी, सबसे पहले तो ये है कि पीपल पार्टी के लिए दो जो बुरी खबरें हैं ना, वो ये है कि नवाब मोहम्मद ख़ान शाहवानी साहब ने पीपल पार्टी को अलविदा कह दिया अपने लोगों के साथ। आपको याद होगा कि नवाब मोहम्मद ख़ान शाहवानी साहब 2008 से 13 तक 13 से 18 तक वो नेशनल पार्टी से MP रहे हैं। उन्होंने दरमियान में नेशनल पार्टी को अलविदा कह दिया और वो पीपल पार्टी में शामिल हो गए हैं। आज फिर उन्होंने पीपल पार्टी छोड़ दी। उसकी बुनियादी वजह जो है वो ये है कि उन्हें पीपल पार्टी की तरफ से टिकट नहीं मिला, क्योंकि वहाँ पे दो कैंडिडेट, स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं मस्तंग से। उसमें एक मोहम्मद ख़ान शाहवानी और दूसरा जो है नूर मोहम्मद बंगुलज़ई साहब। चूँकि नूर मोहम्मद बंगुलज़ई साहब कामयाब हो गए टिकट हासिल करने में, तो मोहम्मद ख़ान शाहवानी को टिकट नहीं मिली पीपल पार्टी की जानिब से। तो उन्होंने आज अपने लोगों के हमरा पीपल पार्टी छोड़ दी। अब मोहम्मद ख़ान शाहवानी साहब जो है वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे। इससे जो पीपल पार्टी की पोजीशन थी ना मस्तंग में, वो तकरीबन काफ़ी हद तक वो कमज़ोर हो गई है वो पोजीशन। दूसरी बुरी खबर पीपल पार्टी के लिए ये है कि उनका जो NA का कैंडिडेट है 264 से जमाल रेसानी साहब, उनको अदालत ने जो है वो नाअहल करार दिया, इलेक्शन वो नहीं लड़ सकते। वो निगरान वज़ीर थे। उन्होंने निगरान वजारत इसलिए छोड़ी थी कि ताकि वो जनरल इलेक्शन में इंतखाबात लड़ें, लेकिन आरोज़ ने उनके कागजात नामज़दगी दुरुस्त करार दे दिए। लेकिन बलूचिस्तान हाई कोर्ट की जानिब से जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल बना दिया गया है, उसमें जब केस आया था, एक पिटीशन उनके ख़िलाफ़ दायर हुई थी, तो आज अदालत ने उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला सुना दिया। अब वो अब तक जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इलेक्शन ट्रिब्यूनल के हुक्मनामे के तहत जमाल रेसानी साहब वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। वो मेरे ख्याल में जो वजह बताई गई है उसमें यह है कि एक तो मेरे ख्याल में जमाल रेसानी साहब का डुअल नेशनलिटी है शायद, या दूसरा ये है कि उनका जो है नाम वोटर लिस्ट में इंदराज नहीं है। तो ये बुनियाद बना है उनको इलेक्शन से इंतखाबात से अलग करने का जो हुक्मनामा जारी हुआ है, वो ये बुनियाद बनी है। वैसे भी जनरली एक परसेप्शन ये था कि जमाल रेसानी साहब जो है, इन्होंने जब अपनी वजारत छोड़ दी निगरान से, तो पब्लिक में जनरल एक इम्प्रेशन ये था कि शायद वो अपनी सीट जीत जाएंगे। और एडवांस में उनको बहुत सारे दोस्त ये आपस में जब बातचीत करते थे नजी महफिलों में, तो वो बिल्कुल क्लियरली ये बताते थे कि जी जमाल रेसानी साहब जो है वो अपना NA 264 की जो सीट है वो नशिस्त वो जीत जाएंगे। तो अभी वो नाअहल करार पाए हैं। लेकिन अभी ये मामला सुप्रीम कोर्ट ने जाना है। ज़ाहिर है कि ये बलूचिस्तान हाई कोर्ट की जानिब से ये फ़ैसला हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट ये फ़ैसला जाना है। और अभी भी बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि शायद ये जो मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो वहाँ पे जमाल ख़ान रेसानी साहब को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल जाएगी, उनके हक़ में फ़ैसला आ जाएगा। बहुत से लोग जो उसके करीबी दोस्त हैं, करीबी लोग हैं, वो इस चीज़ पे बिल्कुल ही क्लियर हैं और वो दावा भी यही करते हैं कि हमारे हक़ में फ़ैसला आएगा।
اور عمومی طور پر ظاہر ہے کہ کوئی بھی شخص عدالت جاتا ہے یا کوئی مقدمہ لڑتا ہے تو خواہش یہی ہوتی ہے کہ وہ الیکشن ہو یا عدالت ہو، وہ جیتنے کے لیے ہی جاتے ہیں نا مقدمہ لڑنے، تو شاید اس وجہ سے تو یہ دو بری خبریں تھیں پیپل پارٹی کے لیے۔ ویسے بھی آصف علی زرداری صاحب کل میر سرفراز بھٹی صاحب کے علاقے بیکٹ جا رہے ہیں، وہاں پہ انہوں نے ایک جلسہ ہی ہونا ہے وہاں پہ، لیکن یہ جلسہ 7 کو ہونا تھا، لیکن بعد میں 8 تاریخ رکھا گیا، 8 کے بعد 10 رکھا گیا، لیکن پھر بعد میں اس کو 9 جنوری کو رکھا گیا۔ ابھی میرے خیال میں فائنل ہو گیا ہے کہ زرداری صاحب بیکٹ آئیں گے۔ اس کے علاوہ زرداری صاحب کا جو ہے عمومی طور پر ہم نے بات کی ہے نا پیپل پارٹی کے بارے میں، ان کا جو خیال ہے اور فوکس وہ بلوچستان پر ہے زرداری صاحب کا۔ تو یہ پہلا دورہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی انہوں نے کوئٹہ کا دورہ کیا تھا اور تربت کا بھی دورہ کیا تھا۔ کل وہ ڈیرہ بگٹی ڈسٹرکٹ ڈیرہ بگٹی جا رہے ہیں، شاید کوئی اسی مہینے کے آخر میں انہوں نے ہب میں جلسہ کرنا ہے اور اسی دوران انہوں نے نصیر آباد میں بھی جلسہ کرنا ہے۔ کچھ اڑتی خبر یہ بھی ہے کہ شاید وہ آواران جا رہے ہیں، لیکن کہا جا رہا ہے کہ آواران والے ہب آ جائیں، ہب میں جو جلسہ ہوگا تو آواران والے وہاں شریک ہو جائیں، تو ہب جانے کا ان کا میرے خیال میں کوئی پروگرام فی الحال شیڈول میں شامل نہیں ہے۔ تو یہ پیپل پارٹی کی ہوئی اوورآل بری خبریں اور آصف علی زرداری صاحب کا فوکس۔ اچھا جی، آپ کو یاد ہوگا نا کہ 2 یا 3 دن پہلے جو ہم نے ویلاگ کیا تھا، ایک ویڈیو ہم نے شیئر کی تھی آپ کے ساتھ، میر اسرار اللہ زہری بلوچستان ہائی کورٹ میں اپنا جو ان کے خلاف بھی ایک پٹیشن دائر کی گئی تھی الیکشن نہ لڑنے کا، تو اس میں پیشی کے لیے آئے تھے تو اس دوران ایک جرنلسٹ نے ان سے پوچھا اسلام آباد کے دھرنے سے متعلق، تو انہوں نے بالکل لا علمی کا اظہار کیا۔ اس پہ ہم نے ویلاگ بھی کیا تھا، لیکن کل جو ہے میر اسرار اللہ زہری صاحب کا ایک اور ویڈیو آیا ہے، پہلے وہ ویڈیو سنیں اس کے بعد پھر آگے بڑھتے ہیں۔ جی، وہ ویڈیو وائرل ہوئی تھی اور میں نے کہا تھا، کسی دھرنے کے بارے میں پوچھ رہے تھے اور وہ دھرنا ہمارے یہ جو مسنگ پرسنز کے حوالے سے تھے۔ ایک سچی بات کروں آپ سے، حقیقت اور سچائی یہی ہے کہ اس احتجاج کو یا اس دھرنا کہیں یا کوئی بھی لفظ کہیں اس کو لیڈ کر رہی ہے ڈاکٹر مہارنگ بلوچ۔ ڈاکٹر مہارنگ بلوچ کا جو ہمت اور جرأت ہے، اس حوالے سے میں کہوں کہ میں ہو جاؤں یا اختر مینگل ہو جائے یا ڈاکٹر مالک ہو جائے یا اس طریقے کے جو پارلیمانی سیاست کرنے والے ہمارے جو ٹیپو سلطان بنے ہوئے ہیں، یہ سارے لوگ مل کر کے بھی اس کے جوتیوں کے دھول کے خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس کی جرأت اور ہمت اتنی ہے کہ جتنا بھی ہم کوشش کریں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ ابھی صورتحال یہ ہے کہ ہم لوگ کر رہے ہیں پارلیمانی سیاست۔ پارلیمانی سیاست نے ہمیں ایسے ڈگر پہ ہمارے مائنڈ سیٹ کو بنایا کہ صبر اور تحمل کے چکر میں ہماری غیرت بھی کمزور پڑ گئی اور بیمار پڑ گئی۔ اچھا جی، آپ نے سنا میر اسرار اللہ زہری صاحب کہتے ہیں کہ ڈاکٹر مہارنگ بلوچ صاحبہ کی جوتی کے جو دھول ہے نا، انہوں نے 3 خود سمیت باقی 2 کمپر جماعتوں کی لیڈرشپ کی بات کی کہ ہم اس کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اس کی رائے ہے، انہوں نے اپنی رائے دے دی ہے، اور لیکن سوال یہ ہے کہ اس دورانیے میں میں ان کی اس بات کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ان کو شاید پہلے نہیں پتہ تھا، انہوں نے اپنا موقف دوبارہ دی ہے، تو جو دوسرا موقف آتا ہے تو پہلے والے موقف کو کل کر دیتا ہے، تو میر اسرار اللہ زہری صاحب کا دوسرا موقف کو جو ہے اس کو مان لینا چاہیے، میں بھی مانتا ہوں۔ لیکن ایک گلہ جو ہے وہ احتجاجی کیمپ سے، اسلام آباد سے، لیڈرشپ کی نہیں، ورکروں کی، عام لوگوں کی، یا آپ سوشل میڈیا میں جا کے دیکھیں تو وہاں پہ ایک ضرور ایک وہ گلہ عوام کا رہتا ہے اپنے لیڈرشپ کے حوالے سے۔ میرا خیال یہ تھا کہ ادھر جو کوئٹہ میں میر اسرار اللہ زہری صاحب نے جو ابھی جو ویڈیو جاری کی ہے،
اگر میر اسرار اللہ زہری صاحب بذات خود چلے جاتے اسلام آباد، اس کیمپ کو جوائن کرتے یا تھوڑی دیر کے لیے ادھر یکجہتی کرتے، ادھر اگر ان کی یہ ویڈیو آ جاتی تو یہ ویڈیو بہت زیادہ معتبر اور زیادہ جو ہے بہتر طریقے سے جو ہے ان کا موقف سامنے آ سکتا تھا۔ ممکن ہے ان کے مصروفیات ہیں، ابھی الیکشن بھی ہو رہے ہیں، ان کی تیاریاں بھی ہیں، تو ان کو ٹائم نہیں ملا ہے احتجاجی کیمپ جانے کا، لیکن انہوں نے اپنے اس دن والے ویڈیو کے بارے میں خود وضاحت دی ہے، تو اس کو مان لینا چاہیے اور میر صاحب کے جو نیت ہے اس پہ شک نہیں کرنا چاہیے۔ تو جنرلی جو ہے دیکھیں، زیادہ تر اگر آپ دیکھیں تو یہ جو بلوچ یکجہتی کمیٹی کا جو احتجاج ہے، یہ جو موومنٹ بنی ہے، تو میں اس سے پہلے بھی کافی پہلے اس بارے میں بات بھی ہوئی ہے، وقتاً فوقتاً ہوتی رہی ہے۔ اس بار میرے خیال میں کہ کوئی بھی جو سیاستدان ہے جو بلوچ علاقے میں سیاست کرتا ہو، شاید بہت کم ایسے لوگ ہیں جو اس دھرنے کو اسلام آباد کے یا اس موومنٹ کی وہ مخالفت کرتے ہیں۔ زیادہ تر جتنے بھی مطلب نیشنل پارٹی نے حمایت کی ہے، حق و تحریک نے حمایت کی ہے، ابھی میر اسرار اللہ زہری صاحب نے حمایت کی ہے، ہم برحال بی ایم پی عوامی میر اسد اللہ بلوچ صاحب کی طرف سے کوئی حمایت اس طرح کوئی اسٹیٹمنٹ سامنے نہیں آئی ہے، لیکن ممکن ہے وہ بھی اس کی حمایت کرتے ہوں۔ تو باقی میرے خیال میں یہاں تک کہ جمعیت والوں نے بھی کی ہے، جمعیت والوں نے جا کے احتجاجی دھرنے میں وہاں پہ جا کے جو ادارہ یکجہتی کی تھی، مولانا عبدالغفور حیدری صاحب گئے تھے، مولانا فیض محمد صاحب گئے تھے، مطلب لیڈرشپ ہے نا جمعیت کی، وہ بھی گئی تھی وہاں پہ، جماعت اسلامی والے تو ویسے ہی کر رہے ہیں، پیپل پارٹی والے بھی گئے ہیں۔ تو جنرلی اوورآل اگر دیکھیں پاکستان میں ایک حمایت ہے، لیکن بلوچستان میں اس وقت ایک ایسا ماحول بنا ہے، میرے خیال میں کوئی بھی سیاسی جماعت جو واقعی سیاسی جماعت ہے نا، وہ بھی حمایت کیے بغیر وہ نہیں رہ سکتے، رہ بھی نہیں پائیں گے، اس لیے انہوں نے بھی حمایت کی ہے میر اسرار اللہ زہری صاحب نے۔ اچھا جی، اسی سے متعلق یہ ہے کہ کیچ میں آج تربت میں جو بلوچ یکجہتی کمیٹی نے ایک شیڈول جاری کیا احتجاجی مظاہروں کا، تو آج کیچ میں بہت بڑا احتجاجی مظاہرہ ہوا ہے، ریلی نکالی گئی ہے۔ دیکھیں، اس میں سب سے پہلے تو مولانا ہدایت الرحمن کو یہ داد دینی چاہیے کہ انہوں نے گوادر میں خواتین کا ایک بہت بڑا احتجاجی ریلی نکالا تھا، اور اس میں ظاہر ہم سمیت بہت سارے میڈیا چینل نے بھی اس کو بڑا اپریشیٹ کیا تھا کہ خواتین اپنے حق کے لیے باہر نکلی ہیں، اور شاید بلوچستان کی تاریخ کا سب سے بڑا خواتین کا احتجاجی ریلی تھا۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں، بالاج مولا بخش صاحب کے جو ماورائے آئین مبینہ طور پر جو قتل ہوا تھا، اس کا اگر جب وہ ان کو جہاں پہ دھرنا دیا گیا تھا اور اس کے بعد لاش جو ہے وہ دفنانے لے کے جا رہے تھے، اس میں ذرا خواتین کے وہ آپ تعداد چیک کریں۔ میرا خیال ہے کہ اگر گوادر کے وہ خواتین کے احتجاجی ریلی سے اگر وہ زیادہ نہ ہو تو میرا نہیں خیال کہ اس سے کم ہوا ہوگا، ٹکر کا تھا۔ اور آج بھی جو تربت میں احتجاجی مظاہرہ ہوا ہے اس میں بھی خواتین کی تعداد زیادہ تھی، اور جنرلی بھی خواتین کی تعداد اب زیادہ ہوتی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت بلوچ یکجہتی کمیٹی کو خواتین ہی لیڈ کر رہی ہیں، ڈاکٹر مہارنگ ہے، سمی دین ہے، بیبو ہیں، باقی۔ تو اس وجہ سے یہ ایک موٹیویشن ملا ہے خواتین کو، بلوچ خواتین کو، تو وہ اب مطلب ایک کال پہ بلوچ جو تحریک ہے ایک ہی کال پہ خواتین نکلتی ہیں۔ اور نہ صرف بلوچستان میں، آپ کراچی دیکھیں، ملین میں کتنا بڑا ریلی تھا، اور اس میں زیادہ تر جو تعداد تھی وہ خواتین کی تھی۔ تو یہ ایک میرے خیال میں ایک طاقتور موومنٹ بن گئی ہے بلوچستان سمیت، اور کراچی میں بھی جہاں جہاں بلوچ آبادی ہے وہاں پہ اس کو پذیرائی ہے۔ ابھی اس کو جس طرح سے ٹیکل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، میرا نہیں خیال اس طرح سے جو ہے ٹیکل ہو سکتی ہے۔ جس طرح کہ ایک اور کیمپ لگا دیا گیا ہے، تو اس سے ایک تاثر یہ جاتا ہے جنرلی پبلک کو یا پورے پاکستان کو، ایک میسیج یہ شاید جا رہا ہے کہ ایک کیمپ کے مقابلے میں دوسرا کیمپ لگا دیا گیا ہے،
اور اس کے ساتھ ہی لگا دیا گیا ہے۔ اس سے ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی ریئیکشن ہے، مطلب ایک ایکشن کا ریئیکشن ہو رہا ہے، اور یہ اس بات میں تو یہ بات تو کوئی ڈکی چھپی نہیں ہے نا، اس وقت بیانیہ اور بیانیہ کا جنگ ہے، اور یہ جو اسلام آباد میں دھرنا بیٹھی ہوئی ہے، اس وقت تک جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں، وہ جو بیانیہ دے رہے ہیں بڑا اسٹرانگ ہے، اس کے مقابلے میں جو کاؤنٹر بیانیہ ہے وہ میرے خیال میں ابھی تک اتنا پاورفل نہیں ہے جو اس کو کاؤنٹر کیا جا سکے۔ فی الحال تو نہیں ہو رہے، آگے پتہ نہیں ہے۔ بہرحال یہ ظاہر ہے کہ ابھی چلتا جائے گا، لیکن مولانا ہدایت الرحمن صاحب نے میرے خیال میں کچھ دن پہلے ہم نے اس پہ تنقید بھی کی تھی۔ سیاستدانوں پہ تنقید ہوتی ہے نا، جو پبلک فگر ہوتے ہیں تو ان پہ تنقید ہوتی ہے، لیکن وہ ذاتی تنقید نہیں ہوتی۔ تو اوورآل ان کی پالیسیوں پہ، ان کے پارٹی پالیسیوں پہ، ان کے اپنے پالیسیوں پہ جس طرح وہ لے جانا چاہ رہے ہیں، میرا ابھی بھی ایک موقف ہے کہ مولانا صاحب کو بہت بڑا اسکوپ ملا تھا، لیکن اس کو محدود کر دیا انہوں نے گوادر تک، یہ میرا موقف تو رہے گا ہی۔ لیکن آج مولانا ہدایت الرحمن صاحب نے اسلام آباد چلے گئے، اور اسپیشلی اسلام آباد اس لیے گئے کہ انہوں نے وہاں پہ بلوچ یکجہتی کمیٹی کا جو احتجاجی دھرنا بیٹھا ہوا ہے اس سے اظہار یکجہتی کرنے وہ پہنچے تھے۔ اور ظاہر ہے کہ جو نعرہ جو مولانا ہدایت الرحمن صاحب دے رہے ہیں تو بنیادی طور پر نعرے وہی ہے، مطلب جو بلوچ یکجہتی کمیٹی دے رہی ہے، صرف یہ ہے کہ تھوڑے سے رائٹنگ کہیں آپ اس کو، اس میں تھوڑی سی تبدیلی ہو سکتی ہے، لیکن اوورآل اگر دیکھا جائے نا، وہی مولانا ہدایت الرحمن صاحب نے بھی لاپتہ افراد کی بات کی تھی، مولانا ہدایت الرحمن نے ایف سی چیک پوسٹوں اور لوگوں کی تسلیل کرنے کی بات کی تھی، اس طرح کا۔ ابھی بلوچ یکجہتی کمیٹی کا جو 6 نکاتی جو ڈیمانڈ ہے اس میں بھی تقریباً وہی چیزیں ہیں جو اس سے پہلے بی ایم پی نے بھی دی ہے نا، آپ کو یاد ہوگا 2013 بھی یاد ہے نا، سردار اختر جان مینگل نے جو وہ گئے تھے سپریم کورٹ، تو وہ اس ٹائم بھی انہوں نے 6 نکاتی جو دیا تھا، اپنا جو ایجنڈا کہیں جو بھی کہیں دیا ہوا تھا، تو اس میں مطالبات کہہ سکتے ہیں، اس میں بھی لاپتہ افراد کی بازیابی جو ہے سر فہرست تھا۔ تو بلوچ یکجہتی کمیٹی کا بھی وہی ہے۔ اب جرنلی اگر ایسے دیکھا جائے نا، کوئی بھی میرے خیال میں بلوچ نیشنل پارٹی کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ جو بلوچ یکجہتی کمیٹی کے جو ڈیمانڈز ہیں اس سے ڈس ایگری کرتا ہو، کوئی میرے خیال میں کوئی پارٹی نہیں ہے۔ ویسے بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ جمعیت وغیرہ وہ بھی ایگری کر رہے ہیں نا، جب کیمپ آپ جا رہے ہیں یکجہتی کر رہے ہیں تو اس کا مطلب اس مطالبات کو آپ مان رہے ہیں نا۔ اور مولانا ہدایت الرحمن صاحب نے اظہار یکجہتی کے ساتھ ساتھ جب انہوں نے میڈیا سے بات کی، اپنے روایتی دبنگ انداز میں انہوں نے وزیر اعظم صاحب کو رگڑ کے رکھ دیا، انور کاکڑ صاحب کو، اور اگر دیکھا جائے بہت کم لوگ اپنا جو نقطہ نظر ہے اس طرح اسٹریٹ فارورڈ رکھتے ہیں۔ مولانا ہدایت الرحمن میں یہ خوبی ہے کہ وہ ڈپلومیسی نہیں کرتے، اپنے موقف جب بیان کرتے ہیں نا وہ ڈپلومیسی نہیں کرتے، وہ اپنا موقف بڑے کلیئرلی اور 2 ٹوک الفاظ میں جو ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ تو آج بھی انہوں نے یقین مانیں بالکل وزیر اعظم صاحب کو بڑا مطلب رگڑ کے رکھ دیا انہوں نے، اور جس طرح کے ظاہر ہے کہ یہ جو وزیر اعظم صاحب کا لب و لہجہ ہے نا، وہ دراصل میں نے بھی کئی بار کہا ہے کہ وہ دراصل ایک ریاست کی سربراہ کا نہیں ہو سکتا، وہ ایک حکومت کے ترجمان کا بھی نہیں ہو سکتا، ایک میئر کا بھی نہیں ہو سکتا، پولیس کا ہو سکتا ہے، یا کسی سیاسی جماعت کے لیڈر کا ہو سکتا ہے۔ ابھی آپ ایک چیز آپ تھوڑا سا آپ وہ کر لیں، اینالائز کر لیں، وزیر اعظم صاحب کے اور فرید رحسانی صاحب کے، وہ جو اپنے جو اسٹیٹمنٹ بیان دے رہے ہیں، اپنا جو موقف دے رہے ہیں نا، ان میں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا، حالانکہ وہ وزیر اعظم ہیں، ایک اسٹیٹ کے چیف ایگزیکٹو ہیں، اور دوسرا ظاہر ہے کہ فی الحال ان کے پاس کوئی آفیشیل وہ اسٹیٹس اس کا نہیں ہے، تو لیکن آپ بیان اور لب و لہجہ دیکھیں تو ایک جیسا ہوتا ہے۔ اسی لیے پاکستان کے ہر پڑھے لکھے جو پڑھا لکھا جو طبقہ ہے نا،
انہوں نے وزیر اعظم کے وہ لاہور والا جو اسپیچ ہے اس کو کسی نے اس کو جو ہے تسلیم نہیں کی، سمجھ گئے ان کا، بلکہ اس اسپیچ کے رد عمل میں لوگوں نے آرٹیکل لکھے ہیں۔ محمد حنیف صاحب نے جو آرٹیکل لکھا ہے BBC کے لیے، ذرا وہ بھی پڑھ لیں۔ تو یہ کہ جو پڑھا لکھا جو طبقہ ہے نا وہ اس نے وہ کنونس نہیں ہوا ان کے تقریر سے۔ تو دراصل جو ریاست کا سربراہ ہوتا ہے جب وہ بات کرتا ہے تو وہ پبلک کو مطلب ایک ایسا میسیج دیتا ہے جس سے ایک کنونسنگ ہو اس میں نا، کہ بھئی آپ نے بلوچ یکجہتی کمیٹی میں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو آپ نے ایک غلط سمجھتے ہیں کہ جی یہ غلط بیٹھے ہیں، یا بلوچستان کے اوورآل صورتحال پہ، سچویشن پہ جو آپ نے بات کی، تو وہ نہ تو یہ چاہیے تھا کہ ایک سربراہ مملکت یعنی چیف ایگزیکٹو اسٹیٹ کا جب ایک بات کر رہا ہو تو لوگ اس کو تسلیم کریں، مان لیں۔ کم لوگ شاید نہ مانیں لیکن اکثریت اس کو مان لے، لیکن ادھر تھوڑا الٹا ہوا ہے۔ یہاں پہ بہت کم لوگ ایسے ہیں جو شاید وزیر اعظم کے اس موقف کو تائید کرتے ہیں یا صحیح سمجھتے ہیں۔ بہرحال یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ان پر کہ وہ اپنا موقف کیسے دیتے ہیں، لیکن کسی بھی نیریٹو کو کاؤنٹر کرنے کا طریقہ کار میرے خیال میں ایسا نہیں ہوتا۔ اس کا طریقہ اسی طرح جیسا ہے ویسے اس کو دیکھنا ہوتا ہے۔ بہرحال مولانا صاحب کو یہ اسلام آباد جانے کا ان کا شاید انہوں نے ایک میسیج یہ کنوے کیا ہے کہ میں اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹا ہوں۔ جب بلوچ یکجہتی کمیٹی کے دھرنے میں گیا ہے باقاعدہ اسلام آباد سے، باقاعدہ گوادر سے اسلام آباد گئے نا، تو اسی مقصد کے لیے گئے۔ تو مطلب وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں، میسیج کنوے کر رہے ہیں بلوچوں کو کہ جی میں اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹا ہوں۔ اچھی بات ہے جی، زبردست۔ آخر میں ایک بات وضاحت کروں، میں نے کچھ دن پہلے ایک ویلاگ کیا تھا، اس میں نے کہا تھا کہ مولانا ہدایت الرحمن صاحب جو ہے وہ جماعت اسلامی سے انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے، اور آئندہ وہ جماعت اسلامی کی جو بنیادی رکنیت ہے نا اس سے بھی وہ استعفیٰ انہوں نے دیا ہے، آئندہ وہ جماعت اسلامی سے نہیں ہوں گے، میں ان کو جماعت اسلامی کا نہیں کہوں گا۔ جو میری اطلاع ہے اس میں یہ بالکل ہے کہ انہوں نے جا کے اپنا استعفیٰ جمع کروا دیا تھا کہ جی میں نہیں کر سکتا، اس سے زیادہ یہ ذمہ داری میں نہیں اٹھا سکتا۔ لیکن بعد میں جماعت اسلامی کے جو ذمہ داران ہیں انہوں نے مولانا کو بڑا ان کی اس مطالبے کو نہیں مانا۔ انہوں نے کہا جی آپ جنرل سیکرٹری بڑے نہ رہیں، ذمہ داری والی کام ہے۔ پھر مولانا صاحب نے ان کو کہا کہ جی میں کوئی بھی ذمہ داری نہیں لوں گا، چلو میں بنیادی ممبر رہوں گا لیکن میں کوئی ذمہ داری عہدہ نہیں لوں گا۔ لیکن اس کے باوجود شورا نے ان کا جو ان کی بات نہیں مانی، مولانا ہدایت الرحمن صاحب کی، ان کو کہا کہ جی آپ نائب امیر رہیں، جنرل سیکرٹری کا عہدہ چھوڑ کے نائب امیر رہیں۔ تو میری جو اطلاعات تھی استعفیٰ دینے کا اس حد تک ٹھیک ہے، اور انہوں نے استعفیٰ دیا تھا، لیکن چونکہ میں بڑے کانفیڈنس میں نے کہا تھا کہ جی وہ بنیادی رکنیت سے ابھی استعفیٰ دے رہے ہیں، تو میری جو یہ خبر تھی شاید یہ مس فائر ہو گیا ہے، باؤنس ہو گیا ہے۔ تو اس کے لیے میں وضاحت کروں کہ وہ غلطی ہوئی ہے کہ وہ بنیادی رکنیت سے ان کے جو ہے وہ مستعفی نہیں ہوئے ہیں، وہ یہ وضاحت درکار تھی مجھے، تو میں نے یہ وضاحت اپنے ناظرین کے سامنے کر دی۔ تو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔